बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी भारत के लिए आलमी सतह पर जिल्लत आमेज़ रुसवाई का सबब बनी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बायस सलामती कौंसिल ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया और मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम हमले पर 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया और 100 से ज़ायद मुल्की मिशन से सिफारतकारों को उन्होंने ब्रीफिंग दी। भारत पहलगाम हमले पर उन्हें मुतमईन करने में नाकाम रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत पहलगाम हमले के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बज़ाहिर लगता है मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के जंगी जुनून का पर्दाफाश करते हुए इंकशाफ किया कि मोदी हुकूमत अपने अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रही है। उधर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली मोदी हुकूमत पर भारी पड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग ने भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन कर दिया। दुनिया को गुमराह करने की तमाम कोशिशें जो भारत ने की, साजिशें बनाई, सब पाकिस्तानी मीडिया ने नाकाम बना दी। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने शिकस्त का एतराफ़ किया और ये कहा कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रोंद डाला। पहलगाम हमला से मुतल्लिक सच दिखाने पर मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी चैनल्स भारत में बंद कर दिए, कश्मीरियों के घर गिराना शुरू कर दिए। इसी तमाम तस्वीर आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये ड्रामा पहलगाम जो हमला, मोदी सरकार की जिल्लत आमेज़ रुसवाई अब तो दुनिया ने देख ली और मान ली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान ने एक जानदार मरबूत हिकमत अमली बनाई, आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडा दफन कर दिया, आपके ख्याल में इब्तदाई मरहले में भारतीय बयानिया मुस्तरद होना पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और अब आगे पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए? देखें, ये बयानिया की जो बात आपने की बेहतरीन रही। आपने सारा हकायक बता दिए। सलामती कौंसिल में हमारे लोगों ने काम किया और जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ड्रामा किया था वो दबरदूस हो गया। ये कह लें कि इस सेंस में कि उसको मुतनाज़ा इलाका ही डिक्लेयर किया गया। वो तो आर्टिकल 370 लगा के मुतमईन था कि ये हमारा एरिया और पहलगाम पे बात होगी। तो ये तो हमारी सिफारती कामयाबी ज़रूर है और हमारे ज़ाहिर मीडिया ने एक ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और चीज़ें क्लियर करके बताई हैं। सब चीज़ें वहाँ से आईं। FIR का टाइम और हमले का टाइम बताया, जो खुद इंडिया का मीडिया भी बहुत कुछ एक्सपोज कर रहा है। ज़ाहिर है वो टेंशन हुई तो हमारे चैनल्स भी बंद किए, हमारे लोगों के जर्नलिस्टों के यूट्यूब चैनल्स भी उन्होंने बंद कर दिए। और वो जो जमहूरियत का राग अलाप रहे थे मकबूजा कश्मीर में, तो पहले ही इंटरनेशनल मीडिया ने उस वक्त जब इन्होंने जुल्म व सितम उठाया था तो बहुत ज़्यादा कवरेज की थी। लेकिन असल इशू ये है कि जो ममालिक हैं, अमेरिका है, बाकी लोग जो पसे पुश्त हैं बुनियादी तौर पे अमेरिका के, वो कहाँ खड़े हुए हैं कि वो किस तरह मजम्मत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रास्ता दे रहे हैं इसके जुल्म व सितम को, वो क्लियर कट बात नहीं कर रहे। जब 100 सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी जाती है और वो बताते हैं आके कि हमें कोई सबूत नहीं दिखाया गया, तो ये बहुत बड़ी नाकामी भी है उस हुकूमत की। लेकिन क्या वो पीछे हटे? बिल्कुल नहीं हटे। लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि बिल्कुल वो हमला करने की तैयारी कर रहा है और वो तैयारी का जवाब हम लोग भी कर रहे हैं। हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज मुसलसल सरगर्म अमल हैं, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो फ़िज़ाई हो, चाहे वो बर्री फ़ौज हो। लेकिन मसला ये है कि ये एक फ्लैश पॉइंट है दुनिया भर के लिए। दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं और सारी दुनिया को ये बात पता है कि हम लंबी रिवायती जंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जब खुद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे यहाँ भी बात की और वहाँ पे भी बात की, इंडिया में भी, चीन से हमारी बात हुई, हमारी बरतानिया से बात हुई, मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा बातचीत कर रहे हैं। रिज़ल्ट क्या निकलना है? कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि हम नारे मार लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। और वो नुकसानदेही होती है। हमें अपनी माशी इक़्तिसादी सिचुएशन का बिल्कुल इल्म है और इंडिया इसी बुनियाद पे इस जोम में ये कार्रवाइयाँ करता है कि हमें दबाएगा। दबने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन हम ये बात बता चुके हुए हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसकी प्रेस रिलीज का ना लफ्ज़ फुल स्पेक्ट्रम का मतलब यही है कि रिवायती गैर रिवायती हमारे एटमी मिज़ाइल भी जाएंगे,
ہمارے سب چیزیں وہ یوز ہوں گی جو ملک کے دفاع کے لیے ہیں. کہ ایکٹ آف وار تو ہم کہہ چکے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اس کو, کہ جو پانی روکنے کی بات ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک ٹائم تو لگنا ہے انہیں, اگر وہ اس کی طرف جاتے ہیں. عالمی ادارے وہ کیا کریں گے جنہوں نے پہلے ہی ہمارے 3 دریا, ماشاءاللہ اس وقت ہماری قیادت نے بھی 3 دریا تو ویسے ہی مفت میں ان کے حوالے کر دی, اور باقی 3 کے اوپر انڈیا پورا زور لگا رہا ہے 1960 سے لے کے آج تک کے کسی طریقے سے. اب وہ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو نئے سرے سے کسی نئی ٹریٹی میں چینج کرنا چاہ رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے, کہ اسے عالمی سطح پہ سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے. بہت سارے ماہرین نے پرانی باتیں, لیٹر سارے اوپن ایشو کی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں جہاں لڑائی میں ہم بھرپور تیار ہیں اور جواب بھی دیں گے, وہاں ہمیں سفارتی سطح پہ اپنی کوششیں بالکل کلیئر کرنی چاہیے. کہ جب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ انڈیا ثابت نہیں کر سکا, تو ہمارا سفارتی مشن صرف پریس ریلیزوں پہ یا اس پہ نہیں ہونا چاہیے, ہماری ہنگامی بنیادوں پہ. نہ ہمیں خوفزدگی ہے, یہ بات آپ کو جو میمز چل رہی ہیں اس وقت پوری پاکستانی قوم میں, کہ کوئی سراسیمگی نہیں ہے, کوئی خوف ڈر نہیں ہے کہ جنگ ہے 2-3 دن میں آ رہی ہے, 1 دن میں آ رہی ہے. وہ حوصلے ہماری ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے بالکل کلیئر ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا کہ ہم ماریں گے مر جائیں گے. مطلب ہم چلائیں گے تو کیا وہ چھوڑ دیں گے بم چلانے؟ نہیں. وہ چلائیں گے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تو اصل سچویشن یہی ہے کہ یہ سفارتی کامیابی اس لحاظ سے ہوگی کہ اس کے اندر UN سے لے کے ہر ملک کو انٹروین کرایا جائے. چائنا کی طرف سے تھوڑا سا حوصلہ افزا بیان ضرور آیا ہے, لیکن اس کو آگے بڑھنا چاہیے ہمارے معاملے کو. صحیح. جی نوید صاحب, اب جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارتی طور پر یہ حل نہیں ہے کہ ہم نے بات کر دی, انہوں نے کچھ کیا, ہم نے جواب دے دیا, لیکن اب آگے اس بات کو بڑھانے کے لیے سفارتی طور پر آپ کے خیال میں مزید کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ تمام ممالک کو کس حد تک انوالو کر سکتا ہے پاکستان اس سلسلے میں اور کرنا چاہیے؟ اچھا دعا دیکھیں, یہ جو کہا گیا کہ جنگ حل نہیں ہے, بالکل جنگ حل نہیں ہے. جنگ آڈیو لیول بڑھا دیجیے گا. جی نوید صاحب, کہ جنگ جو ہے وہ تباہی لے کے آتی ہے, لیکن جو امن ہوتا ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں اٹس نیڈ ٹو ٹینگو. یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر پاکستان امن کا خواہاں ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن دوسری طرف کیا کیا جائے کہ اگر BJP کی گورنمنٹ جو ہے وہ امن کی خواہاں نہیں ہے, اور وہ کیوں نہیں ہے یہ چیز بھی ذرا دیکھنے کی ہے کہ BJP گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ امن کیوں نہیں چاہتی. آپ نریندر مودی کا جو ہے وہ پہلی اس کی جو ٹینیور تھا اس میں آپ دیکھیں 2016 کا اس کا ایک بیان اٹھا کے دیکھیں, اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنلی تنہا کروں گا. یہ پالیسی لے کے چلے تھے BJP, اور نریندر مودی جو ہے یہ پالیسی لے کے چلے تھے. تو انہوں نے تو دوستی نہیں کرنی, کیونکہ ان کی ٹوٹل سیاست جو ہے نا وہ ہے اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان. آپ دیکھیں وہ جو 2019 کا الیکشن تھا, 2018 میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مودی کی جو BJP کی پاپولیرٹی تھی وہ کہاں پہ تھی اس وقت. وہ رافیل فائٹر جیٹس کی کنٹروورسی چل رہی تھی, ان امپلائمنٹ تھی, انفلیشن تھی, وہ ساری چیزیں. اور BJP جو ہے وہ سارے اس وقت جو بھی سروے آ رہے تھے وہ دکھا رہے تھے کہ جی BJP جو ہے وہ آن دی ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے. لیکن پھر اچانک سے جو ہے وہ پلوامہ ہوتا ہے, اور 2019 کا الیکشن یعنی پچھلے الیکشن کی بنسبت وہ بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. تو کیا ہوا, وہ پلوامہ کے بعد کیا, وہ بعد میں تو ثابت ہو گیا کہ پلوامہ کیا تھا, وہ ایک ڈرامہ تھا. بعد میں جو ہے وہ انڈین پولیٹیشین نے خود انہوں نے جو ہے یہ چیزیں اٹھائیں کہ جی یہ ایک ڈرامہ تھا الیکشن کو جیتنے کے لیے. تو BJP جو ہے وہ ویپنائز کرتی ہے نیشنلزم کو انڈیا میں, اور اس کی بیسس پہ وہ الیکشن لڑتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی مودی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات چاہتا ہے. اس کی سیاست بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, پہلگام کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, 2-3 چیزیں یہاں دیکھنے کی ہیں کہ پہلگام کے انسیڈنٹ سے پہلے کیا چیزیں انڈیا میں چل رہی تھی. آپ یہ دیکھیں ابھی بہار میں الیکشن ہو رہا ہے, بہار میں الیکشن کے لیے یعنی مودی صاحب جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ تو کٹ شارٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن اسی دوران وہ جا کے بہار میں ریلی کر لیتے ہیں, الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہیں, اور وہاں
अगेन वही जो उसकी जो गीदड़ बपकियां हैं उसी तरह की कि जी पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये उसकी सोच ये है। अच्छा, फिर उसके साथ वहां पे जो वक्फ का कानून जो उसको अमेंड कर रहे हैं उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मुसलमान उठे हुए थे, सारे लोग, उसको इसने एक पहलगाम से सारी चीजें जो है वो दबा दी। और जो है उसमें अभी पिछले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में जो है उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई, तो ये पहलगाम हो गया और जो है बिहार के इलेक्शन में वो दोबारा जो है वो लेके आ जाएगा। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो रिवॉल्व करती है पाकिस्तान दुश्मनी के गिर्द और मुसलमान दुश्मनी। यहाँ पे हमारा क्या देखिए, पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमने सिफारती तौर पे कभी कंसिस्टेंटली एक चीज को लिया ही नहीं। बीजेपी, जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी ने पहली तकरीर में ये कहा था कि मैं पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से मैं दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करूंगा, और कंसिस्टेंटली वही पॉलिसी लेके चल रहा है। आप जयशंकर को उठा के देखें, वो कितनी नफरत से पाकिस्तान का जिक्र करता है, जहां पे भी बैठता है वो पाकिस्तान का बहुत नफरत के साथ जिक्र करता है, और यही उसकी पॉलिसी है, वही पॉलिसी कंसिस्टेंटली परसू कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंट हम नहीं है। हमने कभी जो है हमें बुखार चढ़ जाता है क्रिकेट डिप्लोमेसी का, कभी हमें बुखार चढ़ जाता है क्लाइमेट डिप्लोमेसी का, कभी हमें बुखार चढ़ जाता है जो है वो तिजारत का। देखिए, अगर हमारे पास सबूत हैं, इंडिया तो कोई सबूत नहीं पेश कर सका अभी तक ना, हमारे पास सबूत है। सबसे बड़ा सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की शक्ल में जो है वो पड़ा हुआ है। अब भी जो आप देखें जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि किस तरह से यही बलोच जो BLA वाले और BRA वाले यानी बरमदाग बुगटी जो है वो वहां से अफगानिस्तान से उड़ के जाता है, वो जाके इंडिया में ठहरता है, वहां स्विट्जरलैंड में उसकी जो है इजालम की दरखास्त मुस्तरद होती है, तो वो इंडिया में आके इजालम के लिए दरखास्त देता है। तो ये तो हमारे पास वो सबूत हैं, हमारे पास सबूत हैं। उन सबूतों को हम फिर भी दुनिया को बावर नहीं करा सके और नहीं करा सकते हैं कि जी अब इंडिया जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो हमें एक चीज ये करनी है, कंसिस्टेंटली इंडिया का चेहरा बेनकाब करना चाहिए, जैसे उन्होंने कनाडा में, अमेरिका में, बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में किया। जिस तरह तो हमें ये चाहिए था कि हम दुनिया को उनका चेहरा बेनकाब कर दे। हम जो है वो और चीजों में पड़ जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी की जरूरत है, मैं ये कहूंगा पॉलिसी। ठीक है, अयाज साहब आपको क्या लगता है, जैसे नवीद साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी में जो तसलसल है उसकी बहुत बड़ी कमी है, और ये है भी ट्रू। हमारे पास डॉजियर देने के बावजूद हम उसको परस्यू नहीं कर सके, सबूत होने के बावजूद हम दुनिया को बता नहीं सके उस तरह से, शायद कहीं ना कहीं हम यहाँ पर नाकाम जरूर नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने काम किया और वो हमेशा सबसे आगे खड़ी हैं डेफिनेटली, और उसका तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में सिफारतकारी में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अभी हमें मजीद करने की ज़रूरत है? वो सिर्फ एक ये इशू नहीं है, वो अल्लाह के फजल से हर इशू पे हमारी कंसिस्टेंसी कहीं भी नहीं है, वो हमेशा से नहीं है। और पता नहीं क्यों गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके बाद सारा कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ अजीब बात है। हालांकि पॉलिसी मेकर्स एक पॉलिसी को लेके मुसलसल चल रहे होते हैं और इंडिया इसीलिए आपके सामने वो दुनिया को बावर कराने में, यहाँ जो इंडिया के साथ हुआ ना, जो आपका बुनियादी सवाल है, जी सेटबैक्स हुए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा। ड्रामा तो बहुत अच्छा उन्होंने स्टेज कर लिया था और एकदम हमदर्दियाँ भी पूरी दुनिया की ले ली। वो वाइस प्रेसिडेंट US के वहाँ पे थे। अब लोगों को याद आया कि क्लिंटन जब आए थे 40 सिखों को भी मारा था उन्होंने। और मैं चलते चलते नवीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रम्प को कहें यार खुदा के लिए फ़िलहाल इंडिया आने का प्लान न करना, क्योंकि और मासूम लोग मारे जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा उसका। अब सेटबैक सबसे बड़ा तो ये है कि वो इंडिया का ख्याल था वहाँ के थिंक टैंक का कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और ये आराम से हम प्रोपेगेंडा करने में कामयाब। अब अजाब बन गया उनके लिए। आप ज़रा मीम्स तो चेक करें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, मतलब सोशल मीडिया ने उड़ा के रख दिया इंडिया को, उनको समझ ही नहीं आ रही। और ये डिबेट मुसलसल होती रही कि जी हमारे इख्तलाफात हैं, हम बाद में निमट लेंगे आपस में। लेकिन इस वक्त चूंकि इशू इंडिया का है, इंडियन एग्रेशन का है, इसलिए हम सारे इकट्ठे हैं। ये सबसे बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए। फिर जब इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना सौदा बेचने
کی کوشش کی تو اس میں وہ چیز آڑے آ گئی کہ بھائی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وہاں آپ پکڑے گئے ہو دہشت گردی کرتے ہوئے، کہ وہاں تک جا کے آپ لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، تو اس کے بعد پھر فوری کیسے یقین کر لیا جاتا انڈیا کے ان الزامات کا. تو یہ ساری چیزیں اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اسی لیے جب یہ نیو یارک ٹائمز کی بھی رپورٹ ہے نا کہ اس کے باوجود وہاں تیاری جاری ہے، وہ تیاری بھی اسی لیے ہوگی کہ اب اور تو کچھ رہا نہیں، تو یہ کر کے دیکھ لیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم وہ تو بہت بعد میں چیزیں وہاں سے سوال اٹھنا شروع ہوئے تھے نا پلوامہ پہ، پہلگام پہ تو ابھی سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے انڈیا میں. ابھی سے کویسچن کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی سیکیورٹی کدھر تھی. سب سے پہلے تو آپ کو خود تسلیم کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی لیپس ہے اور یہ ہوا، لیکن نہیں، چونکہ آپ نے وہ ڈرامہ سٹیج ہی اس لیے کیا تھا کہ جی ہم نے الزام پاکستان پہ لگا دینا. اور اب میں آپ کو بتاؤں انڈیا کے لیے اب تک وہ کہیں نہ کہیں اٹیک کر چکا ہوتا، نہیں کر رہا، تو اس کو سمجھ آ رہی ہے مرخل جو تیاری ہماری طرف سے اس کو نظر آ رہی ہے. اور یہ یقینی بات ہے، یہ مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم روایتی جنگ طویل نہیں لڑ سکیں گے، لیکن غیر روایتی جنگ لڑنے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور وہ مطلب یہ پوری دنیا کے لیے بھی وہ ہے. وہ اب امریکہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں سے رابطہ ہے، اور وہ ریسٹرینٹ کی بات اب امریکہ سے ہونا شروع ہوگی. اور انیشیلی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو بیان تھا وہ بڑا بیلنس تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی سائیڈ نہیں لی تھی، دونوں کی بات کی. جے ڈی وینس کا تھا وہ بالکل ظاہر ہے ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک چیز ہو جاتی ہے، اور وہ یقیناً اس وقت دیکھ بھی انڈین میڈیا رہا ہوگا نا، تو وہ پر نظر آتا ہے کہ او بڑا ظلم ہو گیا یار، فوری طور پہ ہمیں ان کی سائڈ لینی چاہیے. ادروائز اس وقت تک، اور اسپیشلی چائنا، میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو بیان ہے چائنا کا. وہ جب ہماری سوورینٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کی ہے چین نے، تو آپ سمجھیں کہ وہ 100% آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سب سے بڑا انڈیا کے لیے ایڈوانس کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ چائنا کی موڈ کی ہی ہوتی ہے، کہ اگر چائنا کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے مجھے مطلب امید ہے کہ برہان صاحب کی یہ جو امن کی خواہش ہے یہ پوری ہو جائے گی. فیصل صاحب دیکھیں، ہمیں اور آپ کو تو بڑا یہی دعا کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو. جنگ ہوگی تو دونوں فریقین کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. لیکن ہو بھی جائے تو اب تک کی صورتحال ہے، جنگ کے پہلے کے جو مرحلے ہوتے ہیں، جو نفسیات کی جنگ ہوتی ہے، جو اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، جو قوت ارادی کی جنگ ہوتی ہے، یہ جنگ تو پاکستان جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ وہ صرف جیت نہیں گیا، اس نے بھارت کو جو ہے نا ناک آؤٹ کر دیا. بالکل. اور اس کے کئی حوالے آپ جو ہے نا اس کے دے سکتے ہیں، کئی دلائل پیش کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے بھارت جو ہے، جو بھارت نے جو بھی پلاننگ کی تھی، جو بھی کیلکولیشن کی تھی، جو اس کے سامنے ریزلٹس آئیں، جو اس کے سامنے ریئیکشنز آئیں، وہ اس کی توقع کے بالکل برخلاف آئیں. اچھا، یہ پاکستانی یوٹیوبرز کو انہوں نے بند کر دیا 10-12 کو، اس پہ پابندی لگا دی، چلیں آپ تو باقی کو بھی لگا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا جو اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ان کو چیلنج کر رہا ہے. وہ بھارت کی جو ہے نا کارکردگی کے اوپر، ان کی پلاننگ کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر، ان کی حکمت عملی کے اوپر، ان کے دعووں کے اوپر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا سوالات جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے. یہ پاکستان نہیں اٹھا رہا، جتنا ہوم ورک کر کے وہاں کے ڈیجیٹل میڈیا والے سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا والے اٹھا رہے ہیں. 2-4 ٹی وی چینل جو جو خبر نامے سے زیادہ کسی فلم، جاسوسی فلم لگتے ہیں، ان کے آپ مائنس کر دیں. وہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کے شو ہیں، وہ ان کو تو آپ نے صرف شگل کرنے کے لیے دیکھنا ہے نا، اس کو سیریس نہیں لینا ہے. اس کے علاوہ تو وہاں کا جو سنجیدہ میڈیا ہے وہ سنجیدہ صحافی ہے، ایون کہ وہاں کے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ججز ہیں، وہ ان کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو ریئیکشنز آ رہا ہے بھارت کو اپنے باہر سے بھی اور اندر سے بھی، یہ مودی انتظامیہ کے لیے جو ہے نا بالکل خلاف توقع ہو کیا گیا. اچھا، پاکستان میں تو ایک عمومی تاثر تھا اور حقیقت بھی تھی، اس میں کوئی وہ نہیں تھا تاثر کیا تھا، حقیقت تھی کہ پاکستانی کو جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہے، لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے، فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ہے. لیکن چلے ایک فائدہ یہ ہوا، بھارت کی جو یہ جو منہ کا فائر تھا، بلا وجہ کی جو دھمکی تھی، اس نے یہ ساری چیزوں کو بلا کے جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا وہ ایک کر دیا. میمز سوشل میڈیا کی جو اس میں جو بات ہوئی ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ میمز بنانے میں دنیا میں پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، مطلب دور دور تک کوئی ثانی نہیں ہے. یہ اوزار کسی اور کا ہے، لیکن جو استعمال پاکستانی کر رہے ہیں اس کا، وہ جو ہے نا وہ کمال ہے. وہ ایلن ماسک بھی دیکھیں نا، اس سے یہ بھی کام لیا سکتا تو وہ بھی پاگل ہو جاتا. وہ کیا یہ کون لوگ ہیں یار، جبکہ یہ آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ اپنی صرف
15% اسٹینڈ کے اوپر چل رہا ہے. اگر یہ 100% اپنی اسٹینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے, اس وقت حکومت کو چاہیے کہ بعد میں عمران خان والا ایشو دیکھ لیں نا. ابھی تو جو ہٹا دیں, ابھی سب ایک ہیں. ابھی پاکستان کے معاملے پر کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی جو ہے نا تفاوت نہیں ہے, سب ایک ہیں. اور ایسی میم بن رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا کمال ہے. کسی بھارتی صحافی نے بولا کہ ہم پاکستان کراچی آ رہے ہیں, اس کا جو بیچارے ان لوگوں نے حشر کیا ہے, اور سوچ ہے. کسی نے بولا بھائی جب کراچی آؤ نا تو موبائل چھوڑ کے آنا, یا موبائل جو ہے نا وہ چھین لیتے ہیں. 125 پہ نہیں آنا, 125 جو ہے نا یہاں نہیں بجتی. اور پھر وہ سمندر کے راستے نہیں آنا, وہ تسمان اسپرٹ کا جو ہے نا وہ پڑا ہوا, تو اسی کے زہر سے جو کہیں جو ہے نا مر نہ جاؤ. اس کو بھارت کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ جب سیلاب آتا ہے, طوفان کی خبریں آتی ہیں, تو دنیا اس جگہ سے بھاگتی ہے. لیکن جب کراچی میں طوفان کی خبریں آتی ہیں تو لوگ طوفان دیکھنے کے لیے سمندر کے پاس جاتے ہیں, کس شکل میں طوفان آئے گا دیکھ تو لیں. تو یہ اس طرح کی اس بھارت نے نا اس قوم کو للکارا ہے. تو برحال دعا کرنی چاہیے روایتی جنگ نہ ہو, لیکن جو غیر روایتی جنگ کی اور دیگر چیزوں میں پاکستان نے ان کا جواب دیا ہے نا, وہ صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو ہے نا واقع کھل گئی ہیں. کون لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, لیکن یہ اس طرح کھڑے ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے. بالکل, تو یہ پاکستانی قوم کی جو ایک انفرادیت دنیا میں قائم ہوئی ہے, یہ کمال ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں, بھارت کے لیے خود وہ پریشانی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ بڑی ڈیوائیڈ ہے اور آپس میں جی اپنی گورنمنٹ کے بڑے خلاف ہے. لیکن اس وقت جو قوم میں یکجہتی اور اس طرح دیکھنے کے لیے آئی ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بہ شانہ وہ کہتے ہیں ہر طرح ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بلکہ وہ یہ اس وقت جو قوم ہے اس کا یہ دیکھنے پر آ رہا ہے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ کب جنگ شروع ہوگی, اور اس کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آگے سے اپنا ہر ایک بندہ اس کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت کو کس طرح ناک آؤٹ کرنا. اور بلکہ ناک آؤٹ تو کرتی ہے, سوشل میڈیا پر دیکھیں ان کے وہ دیکھیں اپنے جذبات وغیرہ کا جس طرح مظاہرہ کریں. لیکن بھارت کی جانب سے یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جو بھی بھارت نے دوسری سرزمین کو استعمال کیا, کل بھی ابھی دیکھیں دوسری کی سرزمین استعمال کر کے, اور پہلے بھی جو کیا لاہور میں دھماکہ کیا, اس کی تمام پلاننگ کی گئی, باہر 2 ملکوں کے پلاننگ کی گئی, اس بارے میں بتایا گیا, دنیا بھر کو بھی ثبوت دکھایا گیا. لیکن اس دفعہ جو ہے بھارت خود اپنی سرزمین پر خود جو ڈرامہ کر کے اور خود ہی وہ اپنے اس ڈرامے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے, اور اس وقت اس کے پاس ثبوت نہیں ہے کچھ دکھانے کے لیے. جبکہ پاکستان نے کل ثبوت بھی دکھا دیے کہ کس طرح خوارج آئے ہیں اور وہ آ کے دہشت گردی کرنے کے لیے تیار تھے. اس کے علاوہ جو دوسرے تھے آئی ڈیز تھے جو مختلف مقامات پر انہوں نے لگانے کی کوشش کی بھارت کی جانب سے, وہ بھی پکڑ لیے گئے. اور یہ کافی ایک بڑی ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے اس بارے میں جو بھی ان کے طرف وار کیا گیا اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور مقابلہ کیا. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ بھارت کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ کیا کرے, کس جگہ کرے, کیونکہ تمام محاذ پر اس کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کا پوائنٹ. ناظرین بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیاں کی ہیں, 3 دن میں 71 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ خوارج کے ذریعے بھارتی دہشت گردی کا مستقل خاتمہ کیسے ممکن ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ملک میں دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن تیز ہو گیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کیا, جس کے دوران مزید 17 خوارج ہلاک کر دیا گیا. 3 دن میں مختلف کارروائیاں, مجموعی طور پر 71 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا, جو دہشت گردی کے خلاف مہم میں کم وقت میں مارے جانے والے خوارج کی سب سے بڑی تعداد ہے. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ خوارج اپنے غیر ملکی آقاؤں کی ایما پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے دراندازی کر رہے تھے. ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے, خوارج کی یہ سرگرمیاں واضح کرتی ہیں کہ وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں. نوید صاحب آج کر ہوں, وقت کم ہے, خیال رکھیے گا. سیکیورٹی فورسز نے جو مختلف کارروائیاں کی, 3 دن میں 71 خوارج کو جہنم واصل کیا. آپ کے خیال میں خوارج کے ذریعے بھارتی دہشت گردی کا مستقل خاتمہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اچھا, دعا دیکھیں, سب سے پہلے میرے خیال میں یہ پاکستان جو کل ہوا ہے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ جو جتنی بڑی تعداد میں یہ جو آپ 71 کا فگر دے رہی ہیں, یہ میری اطلاعات کے مطابق یہ 120 کی تشکیل وہاں سے افغانستان سے آ رہی تھی, اور یہ 71 جو ہے وہ ایک ہی جگہ جہنم واصل ہوئے ہیں, یہ جو بھی ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ جو تشکیل آ رہی تھی, یہ تشکیل اتحاد المجاہدین کے پلیٹ فارم سے آ رہی تھی, اور اس میں مختلف گروہ شامل تھے.
اس میں یہ کسی ایک گروہ کی نہیں تھی، اس میں حافظ گل بہادر کا گروپ بھی شامل تھا، اس میں حرکت انقلاب اسلامی کے دہشت گرد بھی شامل تھے، اس میں جو ہے وہ جو باقی چھوٹے موٹے گروہ ہیں ان کے بھی دہشت گرد شامل تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے جو کہ اوپر باجوڑ میں ہوئی ہے. یہ تو وزیرستان سائڈ پہ ہوا ہے بارڈر پہ، اوپر جو باجوڑ سائڈ پہ ہوا ہے وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے پولیٹیکل کمیشن کے چیف ہیں مولوی فقیر، ان کے بیٹے جو ہے وہ مارے گئے. 3 دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے تھے جن میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا. تو یہ میرے خیال میں ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا مارا جانا یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور ہوا کیوں اتنی بڑی تعداد میں 125 کے قریب جو ہے وہ دراندازی کرتے ہیں؟ ریزن یہ تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی افواج جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہاں پہ انگیج ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں دراندازی کرنے کی کوشش کی اور جو کہ ناکام بنا دی گئی. تو یہ بیسیکلی لگتا یہ ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی پاکستان نے بارہا، کہ انڈین اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہ حامد کارزئی کے دور میں دیکھیں، وہ اشرف غنی کے دور میں دیکھیں کہ یہ ان کا گٹھ جوڑ رہا ہے کہ پاکستان کو 2 فرنٹ پہ جو ہے انگیج کیا جائے. صحیح. جی فیصل صاحب دیکھیں، یہ جو 71 دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ 71 دہشت گرد نہیں مارے گئے، یہ 71 بھارتی ایجنٹ مارے گئے. یہ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی اچیومنٹ ہے، یہ دہشت گردی یہ بھارتی حملہ تھا جس کو پسپا کر دیا گیا. یہ بھارت جو ہے اس نے اپنی ایک طریقے جو دہشت گرد ہیں جو خارجی ہیں یہ بھارتی فورس کا ایک پارٹ ہے. یہ بھارتی ٹریننگ سے، بھارتی تربیت سے، بھارتی اسلحے سے، بھارتی ہدایت پہ جو ہے پاکستان میں کارروائیاں کرنے آتے ہیں. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا جنگ، تو یہ جنگی کی کیفیت ہے. یہ بھارت نے ایک حملہ کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا تھا جس کو پاکستان نے جو ہے اس کو کہتے ہیں نا منہ زور جو ہے اس کو جواب دیا ہے اور بھارت کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی. تو یہ جو نقصان ہوا ہے نا، اس کو آپ دہشت گردوں کا نقصان نہیں جانے، اس کو آپ سمجھیں گے جو بھارت کے اثاثے ہیں، بھارت کا ایسٹ ہے جو پاکستان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور یہ واضح پیغام جو ہے وہ بھارت کو گیا ہے کہ آؤ گے دہشت گردوں کو یہاں سے بھیجو گے تو ان کا بھی یہ اثر کریں گے، تم ڈائریکٹ آؤ گے تمہارا بھی یہ اثر کریں گے. تو بہرحال یہ پاکستانی فوج کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے. وہ دہشت گرد جو ہے وہ یہاں مٹھائی بانٹنے نہیں آ رہے تھے، وہ دہشت گرد یہاں پہ کوئی تعلیم دینے نہیں آ رہے تھے، یہاں تباہی و بربادی مچانے آ رہے تھے، یہاں ہزاروں لوگوں کی جانوں سے وہ کھیلتے. تو پاکستان نے کام کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں اور ان کو سرحدوں کو کوئی دہشت گرد عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی لاش ہی جو ہے اس کو ملے گی، باقی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. کوئکلی ناظرین بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد واپس اسی سوال پہ ایاز صاحب، عامر صاحب، الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب آپ سے بھی وہی سوال. اب یہ ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی در اندازوں کو جس طرح سے جہنم واصل کیا گیا خارج، کیا مستقل طور پر جو بھارت سے فنڈڈ دہشت گرد قدم رکھتے ہیں، در اندازی کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں دواب، ہم جو مینگو پیپل ہیں، میرا مطلب عام لوگ، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا کس طرح کی کوئی حرکت کرے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے علم میں نہیں ہوگا یہ؟ اور مطلب وہ جو کر لیے چھوٹے موٹے کرتے تھے، یہ ظاہر ہے یہ بھی آخری حملہ نہیں ہوگا اس طرح سے. اب انڈیا جب تک آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جائے گا، جو کہ مجھے نہیں لگتا، وہ اس طرح کی چیزیں بڑھائے گا. اور یقیناً ہماری سیکیورٹی فورسز کے علم میں یہ اور زبردست کارکردگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، کیونکہ وہ جو یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، یا ظاہر ہے ان پہ تنقید بھی ہم کرتے رہے، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس پہ وہ ان کے تعریف کے قابل ہیں. ویری ویل ڈن، زبردست، کیپ اٹ اپ. ایسی دی تیسی بھارت دی. جی عامر صاحب. دیکھیں، محسن نقوی نے بتایا کہ سیکیورٹی کمیٹی میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ انڈیا اس طرف سے بھی کارروائی ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور ہم پہلے سے الرٹ تھے. یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اصل میں بہت ساری چیزیں نہیں بھی بتائی جاتی. اس دفعہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ایک دنیا کو بھی میسج آئے کہ انڈیا کس طرح کھیل رہا ہے. ابھی تو وہ ایک جو ایجنٹ پکڑا گیا ہے جو ایران کے راستے پھر کلبھوشن یادیو کی طرح کام کر رہا تھا، ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے ہمارے ہاں. وہ بھی کچھ امن بلوچستان میں اس کی وجہ سے بھی آیا ہے. اور ادھر سے یہ پکڑے جانا ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ہر طرف ہم متحرک ہیں. ہمارے تمام انٹیلیجنس ادارے
آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں یہ ہوئی تھی، میں نے تب بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی اور پھر 23 کو بھی دوبارہ دہرائی تھی کہ جو انڈین آرمی چیف موجود تھے جب مقبوضہ کشمیر میں، تو ہم نے وہاں پہ راکٹ مار کے بتایا تھا اور ان کو میسج دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو اس دفعہ یہ بات نہیں ہوگی اگر یہ کوئی حرکت کریں گے. پوری طرح لاک ہے سارا سسٹم انڈیا کا، ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے ان کا. پچھلی دفعہ بھی ہماری انٹیلیجنس ادارے نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ انہوں نے ہمارے GHQ کو ٹارگٹ کیا ہے. جب ہم نے کیا ٹارگٹ تو تب ٹرمپ میدان میں آئے کہ بھئی یہ تو پھر بہت کام الٹا ہو جائے گا، کیونکہ سیدھی ایٹمی جنگ تھی. تو اب بھی یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، نہ کسی ایسے بندے کو چھوڑا جائے گا جو پاکستان کے اندر شرارت کرے گا یا باہر سے جس کی رپورٹ ملے گی. تو الحمدللہ ہماری فورسز تیار ہیں، لیکن میں بات پھر وہی کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے، کیونکہ تباہی تو پھر بہت بڑی آنی ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ پھر اگر دشمن یہ حرکت کرے گا تو اس کو جواب تو ضرور دیا جائے. اور دعا ہم لو، یہ تو وہ ہیں کہ 65 کی جنگ میں ڈنڈے لے کے ہم بارڈر پہ پہنچ گئے تھے. بالکل انڈین یاد ہونا ہے کہ اور ابھی جس طرح کی میمز آپ ہی ذکر کر رہے تھے، مچھلیاں لے کے پھر رہے ہیں اور ابھی بھی لوگوں نے اپنی گندم بھی سٹاک کر لیا کہ اگر ایسا ٹائم آیا تو ہم تیار ہیں. جی الیاس صاحب، لیکن وہی بات ہے کہ امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. پاکستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ امن کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ہرگز بھارت کو اب اس بھول میں تو وہ ہوگا بھی نہیں اور رہنا بھی نہیں چاہیے. الیاس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا ان خوارج کو جن کو جہنم واصل کیا گیا، ان کے ذریعے مستقل بنیاد، کیونکہ اس میں تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ فنڈڈ بائی انڈیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو انڈیا یہاں پر پاکستان میں بھیجتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، جس کی بہت سارے ڈوزیئر ثبوت پہلے ہی پاکستان بتا چکے ہیں. تو یہ مستقل طور پر کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ان کی یہ در اندازی، دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو اور اس کا خاتمہ کیا جا سکے؟ لیکن اس وقت تو بالکل دنیا کو 2 دن سے پتہ چلا جتنے خوارج جو جہنم واصل کی، یہ سب کے سامنے آ گیا کہ یہ کہاں سے داخل ہوئے ہیں. بھارت نے ہمیشہ اپنے دوسری ممالک کی سرحدوں کو استعمال کیا ہے اور یہ ان کے ایجنٹس تھے اور جو ادھر سے آئے ہیں. اور یہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کو یہ سارا پتہ ہے کہ بارڈر پر جہاں سے یہ داخل ہوتے ہیں اور جس طرح کرتے ہیں. اور دیکھ لیں جب سے انہوں نے سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا، جس طرح کیا، لوگوں کو ادھر سے ان کے ایجنٹس کو یہاں سے ادھر سے پکڑا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، ایک بڑا آپریشن بھی کیا، 2 آپریشن جو کیے. اور جیسا نویز صاحب نے بتایا کہ 120 بندوں کا جو تھا وہ قافلہ تھا جو چلا تھا، جن میں سے ابھی تک جو مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک دم کنٹرول ہوئی ہے. اس کے علاوہ 7 IDs تھیں جو مختلف مقامات پر لگا رہے تھے، جو جہاں سے انہوں نے کرنا تھا، دہشت گردی کرنی تھی، بلاسٹ کرنے تھے، وہ بھی سارے کنٹرول ہوئے، سارے پکڑے گئے، ساری صورتحال ہے. اس کے علاوہ اسلحہ بہت پکڑا گیا. جو چیزیں پکڑی گئیں ان دنوں میں جو کیا ہے اداروں نے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے جس طرح کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور جس طرح کیا ہے بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ہاتھ سارے جو ہیں پاکستان نے باندھ دیے ہیں. اس ٹائم پاک فوج اس وقت فل الرٹ ہے، دن ہو رات ہو. اور اس وقت جو بارڈر پر جو سچویشن ہے وہ فوجی جوان ہیں کہ وہ سارے الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس ٹائم بھارت کی جانب سے آتا ہے. پاکستان اس وقت بھی دیکھ لیں جو ہے امن کی خواہش رکھتا ہے کہ امن رہنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ امن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کمزوری ہے. اور اس وقت بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بالکل اس سے زیادہ سیکیورٹی ہوگی اور یہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. بالکل جی، بھارت کو منہ کی کھانی ہے اور پڑے گی بھی اگر بھارت نے کسی قسم کی کوئی مہم جوئی کا مزید سوچا بھی صحیح. اب تک ویسے بھارت نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان پر اس طرح سے جھوٹے بے بنیاد ڈرامہ الزام لگائے گا اور وہ بچ جائے گا، اس کا جواب اس کو ملے گا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.